पाकिस्तानी ऑप्टिमिस्टिक ना हो तो हम बढ़ ही नहीं सकते आगे। क्या कुछ नहीं है हमारे पास, क्या कुछ नहीं दिया ऊपर वाले ने। सिस्टम की खराबी है, इसमें कोई शुबा नहीं है कि सिस्टम को सुधारना है। रूल्स में कहता हूँ कि जितने रूल्स पाकिस्तान में शायद दूसरे मुल्क में इतने नहीं है। हर चीज़ पे एक रूल है, पर इम्प्लीमेंटेशन की बात है कि आप उसको इम्प्लीमेंट करें। एक गेम में एक अंपायर होता है, व्हेन सीज के चीज़ सही नहीं हो रही है तो सीटी बजाता है। यहाँ सीटी बजाने वाले जो है वो कमज़ोर हैं। एक अजीब सी बात है कि जितने भी हमारे यहाँ डिक्टेटर्स आए हैं उस ज़माने में इकॉनमी बहुत अच्छी चली है, चाहे वो अयूब खान का ज़माना हो चाहे ज़िया-उल हक का ज़माना हो। वो सुनते सबकी थी, करते अपनी थी। वो ये एक बड़ी चीज़ थी ज़िया-उल हक साहब। फौज के जो इत्तेहादी होने चाहिए अवामी परसेप्शन में, उनका ईमानदार होना बड़ा ज़रूरी है, उनके हाथ साफ सुथरे होने चाहिए। अब तो जनाब गवर्नेंस में वो देखते हैं कि कौन साथ देगा और कौन नहीं देगा। ये तक हो गया। और जो अच्छे लोग हैं दे गॉट इनटू द बैकग्राउंड। कोई भी हुकूमत है वो हमेशा चाहेगी कि प्रॉस्पेरिटी हो, चीज़ें अच्छी हो जाएं, इनकम बढ़ जाए, टैक्सेस कम हो जाएं, पर उसे किस तरह करना है यहाँ पे आपको द रियल ब्रेन हैज़ टू बी इंडक्टेड, जो नहीं हो रहा है। सिस्टम को चेंज करना है, सोच को चेंज करना है। सोच बदल जाए सब बदल जाएगा। पाकिस्तान में जनाब बेशुमार बड़ी कारोबारी शख्सियात हैं, लेकिन उनमें से ऐसी शख्सियात की तादाद बहुत ज़्यादा नहीं जो अपने कारोबार के साथ जो है बाज़ाब्ता तौर पर पाकिस्तान के माशी, कारोबारी और कल्चरल रिश्ते दीगर ममालिक के साथ बढ़ाने के लिए कोशा हों। हमारे आज के मेहमान मोहतरम कलीम फारूकी साहब ऐसी शख्सियत हैं जो कभी पाकिस्तान बांग्लादेश फ्रेंडशिप फोरम के प्लेटफॉर्म पे सरगर्म नज़र आते हैं, तो कभी पाकिस्तान जापान कल्चरल एसोसिएशन पर, और यही नहीं, कराची काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस हो या फिर नेशनल सेंटर फॉर डिस्प्यूट रेजोल्यूशन या फिर इंग्लिश स्पीकिंग यूनियन ऑफ पाकिस्तान। कलीम फारूकी साहब इनके अलावा भी कई कारोबारी और समाजी तंजीमों के साथ जो हैं वो सरगर्म नज़र आते हैं। अपनी खिदमात के सिले में कलीम फारूकी साहब को कई अवार्ड्स भी मिले हैं, जिनमें द ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन भी शामिल है, जो जापान का सबसे बड़ा सिविल अवार्ड है। मैनेजिंग डायरेक्टर हैं टेक्नोलॉजी लिंक्स प्राइवेट लिमिटेड के। सियासत से दूर रहते हैं, लेकिन दीगर कामयाब कारोबारी शख्सियात की तरह मईशत और सियासत पर गहरी नज़र रखते हैं और अपना नुक्ता नज़र भी। एक और जिम्मेदारी जो उन्होंने अस खुद ले रखी है कि जहाँ जाते हैं वो पाकिस्तान की मुस्बत तस्वीर कशी की कोशिश करते हैं। बहुत शुक्रिया कलीम साहब, अपना कीमती वक्त देने का। एक मुश्किल सवाल से गुफ्तगू शुरू करते हैं। जी जी। मैं हमेशा देखता हूँ कि आपकी जो गुफ्तगू होती है आम उसमें हालात में भी, या जो आप इंगेज करते हैं फॉरेनर्स के साथ करते हैं, बिजनेसमैन के साथ करते हैं, आप मैसेज ऑफ कहते हैं ना कि ऑप्टिमिज्म दे रहे होते हैं। रजायत पसंदी है आपकी तबीयत में, उम्मीद पाकिस्तान बड़ा ज़बरदस्त जा रहा है। लेकिन हम जैसे जो कहते हैं ना कि पेसिमिस्ट लोग हैं, वो कहते हैं जी हर चीज़ तो मतलब यहाँ पे मुश्किल में है, और मतलब हमारी सियासत देख लें, हमारी मईशत देख लें, हमारा वैसे आप समाज देख लें, तो क्या आपके ऑप्टिमिज्म की वजह क्या है, ये मेरी आज तक समझ में ही नहीं आई। बहुत बहुत शुक्रिया आमिर जिया साहब। खुशी है कि आपने बुलाया अपने स्टूडियो में मुझे। ऑप्टिमिज्म के लिए तो बहुत मौके हैं। अच्छा, मैं समझता हूँ कि अगर पाकिस्तानी ऑप्टिमिस्टिक ना हो तो हम बढ़ ही नहीं सकते आगे। क्या कुछ नहीं है हमारे पास, क्या कुछ नहीं दिया ऊपर वाले ने। आपके पास वसाइल हैं, आपके पास लोग हैं, आपके पास दिस कंट्री हैज़ एवरीथिंग दैट अ नेशन डिज़ायर्स। नहीं आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, ठीक है ना, कि मेहनती लोग दैट इज़ हैं, वेयर माई ऑप्टिमिज्म कम्स फ्रॉम। कि मेहनती लोग हैं, जफाकश लोग हैं, हमारे इनोवेटिव हैं बहुत ज़्यादा, कुदरती वसाइल हैं हमारे पास, जोग्राफिया हमारा बहुत अच्छा है। लेकिन फिर मसला आता है कि जी हमारे सिस्टम का। अब बतौर बिजनेसमैन, अब हम सिर्फ उसकी बात करते हैं, मईशत और कारोबार की ना, तो मैं अमूमन जब बात करता हूँ तो वो कहते हैं कि यहाँ पे हालात साजगार नहीं हैं, मकामी सरमायाकार के लिए जो है हालात साजगार नहीं है, वो बैनुल-अक़वामी क्या आकर यहाँ पे कारनामे अंजाम देगा, पॉलिसीज़ में कंसिस्टेंसी नहीं है। तो क्या उसमें आप ये नहीं समझते कि दे आर द रियल प्रॉब्लम्स एंड अंटिल वी रिमूव देम हम आगे नहीं बढ़ सकते? सिस्टम की खराबी है, इसमें कोई शुबा नहीं है कि सिस्टम को सुधारना है। I have traveled all over. I have met a lot of people around the world, but there are बहुत से ममालिक हैं जो हमसे बहुत पीछे थे। उनके पास वो कुछ नहीं था जो हमारे पास है, और उसके बावजूद वो हमसे आगे निकल गए। उसकी वजह क्या थी? सिस्टम बनाया, एक तरीक़ाकार बनाया जो हमारे यहाँ हो नहीं सका है। अब इसकी वजह यह है कि जो चीज़ करना चाहिए सियासतदानों को, स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, चाहे वो तालीम हो, चाहे वो सेहत हो, चाहे डेवलपमेंट हो, ये स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। एक वक्त आया स्टेट ने कहा हम करेंगे, कर रहे थे। प्राइवेट सेक्टर में बहुत सारे इदारे थे जो प्राइवेट सेक्टर देख रहे थे। इंजीनियरिंग कॉलेजेस को देख लें आप, स्कूल्स को देख लें, हॉस्पिटल्स को देख लें, पुराने नाम आप चले जाएं, यहाँ पे कराची में बहुत सारे मौजूद हैं।
وہ کر رہے تھے، پر پھر ایک سسٹم آ گیا یہاں پہ کہ نہیں ہم کریں گے، یہ ہو نہیں سکا، اسٹیٹ نے یہ چیز کر نہیں سکی، اور وہیں سے پھر ایک ڈاؤن فال شروع ہوا ہے۔ آپ کا اشارہ غالباً جو بھٹو صاحب کے ذوالفقار علی بھٹو چلیے صاحب آپ نے نے نام لے لیا، جو انہوں نے نیشنلائز کیا تھا، انڈسٹری کو بھی کیا تھا، حتیٰ کہ تعلیمی اداروں تک کو کیا تھا انہوں نے، آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ایک ہمیں ٹھوکر لگی، پہلی ٹھوکر وہ صحیح تھی، ہے، بڑی ٹھوکر۔ ہاں، پر اب جب میں ریٹروسپیکٹلی دیکھتا ہوں، وہ انہوں نے برا نہیں سمجھا تھا، انہوں نے دیکھیں اس وقت جو فاصلہ تھا بٹوین دا ہیوز اینڈ دی ہیو ناٹ بہت زیادہ ہو گیا تھا، اور دنیا میں اس وقت ایک ٹرینڈ چل رہا تھا نیشنلائزیشن کا، پاکستان واز ناٹ دا اونلی ون جنہوں نے یعنی لوگوں کے لیے دیا، پیپل فیلڈ جیسے یہ بھی ایک چیز تھی۔ ویسے وہ خود جہاں تک میرا علم ہے وہ خود اتنے زیادہ کین نہیں تھے، پر کیونکہ حالات ایسے ہوئے، جن لوگوں نے ان کو لے کر آیا پاور میں، جہاں سے ان کو ووٹ ملے، تو ہی فیلٹ obliged، سسٹم پھر جو بنایا وہ چل نہیں سکا، کہ بائیں بازو کے لوگ ان کے ساتھ تھے، بالکل ٹھیک ہے نا، اس میں ان سے کہا گیا کہ جناب مطلب آپ اگر وعدہ پورا نہیں کریں گے ٹریڈ یونین کے ساتھ، محنت کشوں کے ساتھ، تو بات نہیں بنے گی، لیکن وہ قومی آنے کے بعد انہوں نے افسر شاہی کو دے دیا۔ صحیح، افسر شاہی ماشاءاللہ ہماری بہت اچھی ہے، وہی مسئلہ آیا، سسٹم کی جو میں بات کر رہا ہوں، سسٹم نہیں بن پایا، تو اٹ از دا پیپل ہو ہیو فیلڈ۔ ہم یعنی میں اور آپ مل کے یہ چیزوں کو سسٹم ہوتا کیا ہے، ہم اور آپ کا ہوتا ہے رولز۔ اس ملک میں لوگ کہتے ہیں رولز میں کہتا ہوں کہ جتنے رولز پاکستان میں شاید دوسرے ملک میں اتنے نہیں ہیں، ہر چیز پہ ایک رول ہے، پر امپلیمنٹیشن کی بات ہے کہ آپ اس کو امپلیمنٹ کریں۔ دوسری چیز جو ہے کہ جو ادارے آپ کے بنتے ہیں ریگولیٹرز کے نام سے، چاہے وہ اسٹیٹ بینک ہو، ایف بی، یہ ریگولیٹرز ہیں، دے ہیو ٹو سی ہوز پلئنگ اٹ رانگ اینڈ ہوز پلئنگ اٹ رائٹ۔ یہاں پہ بھی ایک مسئلہ ہے۔ آپ انڈسٹریز میں چلے جائیں، اب ایک مثال آپ کو میں دیتا ہوں، جاپنیز کی، جاپان کے ساتھ میرا کافی رابطہ بھی رہا ہے، کار مینوفیکچرنگ، دے ور دا فرسٹ ٹو کم ہیئر، ٹھیک ہے، اور اس میں ہم نے ڈیلیشن پروگرام بھی بنایا تھا کہ فلاں سال تک یہ پہنچ جائیں گے، اتنے پرسنٹ ہو جائے گا، آج تک وہ چیز نہیں ہو پائی ہے۔ کیوں نہیں ہو ارلی پائی؟ 80s میں آیا تھا وہ، مڈ 80s میں ہوا تھا یہ، اور ڈیلیشن اب تک پورا مکمل ہو جانا چاہیے تھا، یہاں تک کہ یہاں سے ایکسپورٹ ہو سکتی تھی۔ پر ہوا یہ کہ دیکھیں بزنس مین کا جہاں تک تعلق ہے نا، کہ بزنس مین از لائک اے پلیئر، کہ اسے جو بھی چانس ملے گا وہ اس کو اویل کرے گا۔ وہاں ہوتا ہے امپائر، ایک گیم میں ایک امپائر ہوتا ہے، when he sees کہ چیز صحیح نہیں ہو رہی ہے تو وہ سیٹی بجاتا ہے۔ یہاں سیٹی بجانے والے جو ہیں وہ کمزور ہیں، یہاں مسئلہ آیا ہے۔ ورنہ ایک زمانہ تھا، بلکہ آپ 8-10 سال پہلے چلے جائیں، 95% آف دا وہیکلز پلےئنگ ان پاکستان were all Japanese۔ جب انہوں نے دیکھا اتنا بڑا مارکیٹ ہے اور وہ چیز ہو نہیں رہی ہے، تو دوسرے برانڈز آ گئے، آپ کو پتہ ہے کیا ہے، یہاں پہ بہت سارے آ گئے ہیں اس طرح کے۔ اس وقت یہ لوگ جاگے ہیں کہ نہیں ہمیں بھی کچھ کرنا ہے، پر یہ آپس کے پلیئرز کا معاملہ نہیں تھا، یہ ریگولیٹرز کا تھا، چیزوں کو ریگولیٹ کرتے، سوالات ان سے کرتے، یہ نہیں ہوا۔ ہاں، کنسسٹنٹ نہیں ہے، کبھی آپ امپورٹ الاؤ کر دیتے، کبھی پابندی لگا دیتے، کبھی آپ اس کو پروٹیکٹ کرتے، کبھی آپ مطلب ہر 2 سال بعد 3 سال بعد آپ تبدیل کر رہے ہوتے ہیں۔ اچھا، بھٹو صاحب کا ایک دور تھا، اس نے لوگوں کو امید بھی دی بڑے، کیونکہ مشرقی پاکستان کے سانحے کے بعد جو ہے وہ ایک مطلب امید کی کرن جلائی۔ تو ہر چیز میں یہ نہیں کہتا کہ منفی ہے، ہر چیز جو ہے مثبت ہے، ہم بلائنڈ فالوئنگ تو نہیں کرتے ہیں نا، تو ایک ملا جلا بیگ ہے۔ پھر ضیاء صاحب کا مارشل آیا، اس کی ٹھیک ہے سیاسی کوسٹ اپنی تھی، معاشی اعتبار سے آپ نے وہ دور بھی دیکھا، کیونکہ آپ نے سارے ادوار دیکھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو اس کے اندر ہمیں اپیرنٹ ایک اسٹیبلٹی چیزوں میں نظر آئی، مگر کیا اس کا اسکور کارڈ کیسا رہا ضیاء صاحب کے دور کا فار بزنس مین؟ لیٹ می گو بیک ٹو دی بھٹو فرسٹ، اوکے۔ ملک کو اور اسپیشلی پولیٹیکل جو کام کرنے والے جو عام آدمی تھا، ان کو ایک ہوپ نظر آئی کہ ہمارا کوئی نمائندہ آیا ہے، وہ ہمارے لیے بات کر رہا ہے، روٹی کپڑا مکان کی بات ہو رہی ہے، اور ان کا ایک طریقہ کار تھا، جو جب جاتے تھے مزدوروں میں تو وہ بالکل مزدور کے طرح جا کے بیٹھتے بھی تھے، لباس بھی ان کا وہ ہوتا تھا، تو ایک ہوپ تھی۔ پر مسئلہ پھر وہی آیا کہ وہ سسٹم کو سنبھال نہیں سکے، یا افسر شاہی جو ہمارے یہاں کی ہے وہ بیچ میں آ گئی اور ان کو آگے چلنے نہیں دی۔ ورنہ دیکھا جائے کہ ان کا جو منشور تھا وہ لوگوں کے لیے تھا، وہ چاہتے تھے، اور اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ ہی واز اے گڈ اوریٹر، وہ جانتے تھے، نالجبل تھے، ہی ہمسیلف واز اے لائر، بڑے اسکولوں سے پڑھے ہوئے تھے، لنکن انس کے پڑھے ہوئے تھے، پر جہاں تک میرا اپنا تجزیہ ہے، ہی وینٹ ٹو فاسٹ، ہی وینٹ ٹو فاسٹ۔ نہ صرف پاکستان بلکہ وہ دنیا کے افیئرز میں آگے بڑھے، انہوں نے مسلمانوں کی بات کی، 74 میں انہوں نے
everybody including شیخ مجیب الرحمان جس کے ساتھ ابھی ہمارا زخم سوکھے بھی نہیں تھے, ان کو بھی بلا لیا. اور اس کے بعد جو ایک ایمبیشنس پلان وہ لے کے چلے, اور جس کی وجہ سے آج ہم بہت کچھ بول بھی رہے ہیں, اور نیوکلیئر پروگرام وہ کھٹک رہا تھا دنیا کو کہ یہ کیا ہو رہا ہے. اور وہیں سے پھر تھوڑا بہت انٹرنیشنل انٹرونشن بھی ہونا شروع ہوئے, اور پھر وہ لوگ جو اس وقت آئے تھے ان میں سے ایک ایک کر کے ایلیمنیٹ بھی ہوئے, طریقہ کار اڈاپٹ کیا گیا. تو میں نہیں سمجھتا کہ ان کی فلسفی غلط تھی یا ان کا سوچ غلط تھی, پر جس رفتار سے وہ چلے شاید اس وقت کچھ زیادہ تیز رفتار تھی, وہ کرنا نہیں چاہیے تھا. پر انہوں نے جو کچھ بھی کیا, چین کی دوستی کا اگر کسی کو سہرا ہے تو وہ بیسیکلی بھٹو صاحب کو ہے, کیونکہ اگر آخری شخص جو جا کے ماؤ زے تونگ سے ان کے کمرے میں ملا وہ بھٹو صاحب تھے, اور سوشلزم کی طرف تھے, مائل تھے ڈیفینیٹلی, اور یہاں تک کہ اپنا لباس بھی وہ سوشلسٹ لباس پہن کے گھما کرتے تھے, ماؤ کیپ پہنتے تھے. It was very well received everywhere in the world. World leaders, especially from the third world, were they were respecting. شلوار قمیض کو انہوں نے مطلب ایک بنایا کہ ہر جگہ کے اوپر آپ پہن سکتے ہیں, جلسوں میں کرتے تھے. یہ بالکل اپنا وہ تھا. ظاہر کرشماتی شخصیت جیسا کہ آپ فرما رہے ہیں, اور جو جتنی بڑی شخصیت ہوتا ہے اس کی غلطیاں بھی ہوتی ہیں. انسان ہے, وہ تو ہر تاریخی شخصیت کے ساتھ ہوتا ہے. تو ظاہر جب یہی وجہ ہے کہ ان کے نام لیوا آج تک ہے, اور ان کی پارٹی کی کارکردگی جو بھی ہو جائے تو اس کے نام پہ کچھ نہ کچھ انہیں ووٹ مل جاتے ہیں, اسی نام پہ ملتے ہیں. تو میں آ رہا تھا کہ ضیاء صاحب کے پیریڈ کے اوپر میں کہ ایک بار ہم فاسٹ فارورڈ وہ کر لیں, پھر ہم اور ڈیٹیلز میں آتے ہیں کہ ضیاء صاحب کا دور, اور اس میں مطلب ہے کہ ٹھیک ہے ایک سیاسی جبر تھا, جمہوریت کی نفی تھی, سب کچھ تھا, کیا کہیں گے, لیکن بزنس مین خوش ہوا کرتا تھا اس زمانے میں, مطمئن تھا. ایک عجیب سی بات ہے کہ جتنے بھی ہمارے یہاں ڈکٹیٹرز آئے ہیں اس زمانے میں اکانومی بہت اچھی چلی ہے, چاہے وہ ایوب خان کا زمانہ ہو, چاہے ضیاء الحق کا زمانہ ہو. خیر یہ کہہ سکتے ہیں کہ جب یہ ہوتا ہے تو باہر سے پیسہ بھی آتا ہے, کچھ یہ چیزیں بھی ہوتی ہیں. ضیاء صاحب سے ایک دفعے سے بڑی ہلکی سی ملاقات ہوئی تھی, پر ان کی کچھ کتابیں جو لوگوں نے لکھا ہے, عارف نے لکھا ہے ورکنگ وتھ ضیاء, اگر اس کو آپ پڑھیں, وہ سنتے سب کی تھی, کرتے اپنی تھی. وہ یہ ایک بڑی چیز تھی ضیاء الحق صاحب میں. انتصاری نرم گفتار تھے, بڑی انکساری سے کوئی شبہ ملتے تھے لوگوں سے, اس میں کوئی شبہ نہیں. پر ہوا یہ کہ وہ کہتے ہیں نا ایکسٹریم پاور ایک جب ذہن پہ چلا جاتا ہے تو پھر وہ اٹس اونلی می اینڈ نو بڈی ایلس. تو وہ کچھ ایسے ڈیسیجنز انہوں نے لیے کہ جو انہوں نے شاید سپورٹ کیا ہوگا انہیں, وہ بھی خوش نہ تھے. اور اسی لیے مسٹری ابھی تک ہے کہ کس طرح یہ طیارہ پھٹا ہے اور کس طرح ہوا ہے, کنسپریسی تھی. میرا سوال رہ گیا کہ ہمارے جو کاروباری افراد ہیں, حضرات اور خواتین جو ہیں, وہ آپ نے لفظ استعمال کیا ڈکٹیٹر کا. میں ہمیشہ آرگیو کرتا ہوں کہ اس ملک میں ڈکٹیٹر بھی صحیح نہیں ہے نا, وہ مطلب ہے کچھ نیم ڈکٹیٹر نیم, تو میں کہتا ہوں کہ فوجی رولرز ہے, فوجی حکمراں ہے, ٹھیک ہے نا, ایک نیوٹرل ٹرم ہے, صحیح ہے بالکل. لیکن اب وہ فوجی حکمراں ہے, اور اس میں ہمارے کاروباری افراد زیادہ مطمئن اور خوش رہتے ہیں. کیا وجہ ہے؟ ان کی سنوائی ہو جاتی ہے, اور بیسکلی کرپشن کیا کام ہوتی ہے. جمہوریت کا پریمیم, ایک زمانہ تھا, بڑا کسی نے اچھا جملہ کہا تھا کہ جی جمہوریت کا پریمیم ہے, وہ پریمیم ہے کہ رشوت دینی بہت پڑتی ہے جب جمہوریت آتی ہے. یہ تاثر بہت عام ہے یہ بات, اور میں سمجھتا ہوں کہ جمہوریت میں یہی تو مسئلہ بن گیا اب کہ کام کرانا ہے تو اس کے لیے کچھ نہ کچھ آپ کو کمپرومائز کرنا ہوگا, نظر ہدیہ دینا ہوگا, کچھ نظر دینی ہوگی. اور یہ ضروری نہیں ہے پیسہ, یہ ضروری نہیں ہے کہ پیسہ, ان کے بعد بہت ساری چیزیں ہیں. آپ کو لائسنسز مل جاتے ہیں, آپ کو کچھ طریقہ کار پتہ چل جاتا ہے, آپ کے ایس آر اوز ہو جاتے ہیں, کچھ قسم کی چیزیں جسے آپ رشوت کہہ سکتے ہیں. پر یہ اچھا, دس از ناٹ لمیٹڈ ٹو پاکستان, ہر جگہ ہوتا ہے, پر یہاں کچھ زیادہ ہونے لگا. زیادہ ہو گیا. جو میں آپ کی وہ جو بات ہے نا کہ فوجی دور حکومت میں ذرا سے اسٹیبلٹی اور معیشت بہتر ہوئی ہے. اب ظاہر میں نے ایوب صاحب کا دور نہیں دیکھا, اور ضیاء صاحب کا دور جو ہے بہت مطلب ہے کہ نادانی کی عمر تھی, تو میں اس کو جج نہیں کر سکتا. جو پڑھا ہے مشرف صاحب کا دور مجھے یاد ہے, اس میں ایک آپ کو لگتا تھا کہ جی ایک آپٹیمزم ہے, نئے ادارے بن رہے ہیں, معیشت آپ کی 6% آن این ایوریج گرو کیا 5 سال تک. پالیسیز جو تھی وہ فرینڈلی تھی, بزنس فرینڈلی تھی. آپ اگر میڈیا کو دیکھیں تو اٹ واز مشرف صاحب جنہوں نے کھولا, جس کی وجہ سے ہمارے یہاں بیٹھے, سمجھا نا. اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کو ڈر نہیں تھا, وہ کہتے کر لیں گے, بات کر لیں گے, راہ راست پہ لے آئیں گے, چاہے وہ سیاستدان ہوں, چاہے
آپ کے بزنس مین ہوں, ہم ان کو, اور کیا انہوں نے کافی حد تک یہ چیز کیا, اور میڈیا از ون آف دا, ورنہ دیکھا جائے تو ڈکٹیٹر کبھی میڈیا کو فری نہیں کرے گا. انہوں نے کیا. انہوں نے کیا. مجھے یاد ہے جب میں کراچی پریس کلب 91 میں نے پروفیشن شروع کیا, تو میں جب کلب جاتا تھا تو جس صحافی کے پاس موٹر سائیکل ہوتی تھی وہ امیر صحافی ہوتا تھا. گاڑی جو تھی وہ ایک دو کے پاس ہوتی تھی, کوئی بی بی سی میں کام کر رہا ہے یا ایسوسیٹڈ پریس آف امریکہ یا رائٹرز, بڑی جو فورن ایجنسیز میں نا. پھر ہم نے دیکھا کہ 2002 کے بعد سے جب میڈیا کو انہوں نے وہ کیا تو پھر مطلب ہے کہ کلاس بدلنے لگی صحافیوں کی. میں نہیں کہہ رہا ہر صحافی کی, بیچارے مشکل میں, ہمارے اکثریت مشکل میں ہے, تو یہ تو ہوا. بطور صحافی میں اس بات کا اعتراف کرتا ہوں. عشرت حسین صاحب کی میں کتاب پڑھ رہا تھا, ان سے ملاقات میں بھی وہ کہتے ہیں جی 1990s واز دا لاسٹ ڈیکیڈ فار پاکستان, دا وے گورنمنٹس ور چینجنگ, اور اس میں پاکستان نے اپنی تمام معاشی اپارچونیٹیز کو گنوایا, کہ جس کی وجہ سے پھر وہ وجہ بنی کہ جی ایک فوجی حکومت آئی. صحیح. ملٹری کے لوگوں سے بھی باتیں ہوتے رہی ہیں, دوست ہیں, احباب ہیں, ان سے باتیں ہوتی ہیں, یو نو آئی ایکسچینج ویوز ود دیم آلسو. ان کے دماغ میں یہ ہے کہ بزنس مین کرپٹ ہے. کن کے دماغ میں یہ جو رولرز, ملٹری رولرز آتے ہیں, اچھا بیسکلی کہ وہ کرپٹ ہیں, سرمایہ سب باہر رہتا ہے, بچے باہر رہتے ہیں, ان کا یو نو بزنس باہر ہے. تو میں ان سے کہتا ہوں کہ آپ نے کبھی سوچا کیوں؟ تو وہ کاؤنٹر سوال کرتے ہیں, آپ بتائیں کیوں. میں نے کہا آپ کی وجہ سے, کہ کل کیا ہونا ہے, چاہے وہ بزنس ہو, ایون بیوروکریٹ بہت سے جو صحیح کام کرنا چاہتے ہیں وہ اپنے آپ کی سیکورٹی رکھتے ہیں کہ کل, اور جس طرح سسٹم بن گیا ہے اس میں ڈیسیجن میکنگ بالکل ختم ہو گئی ہے. اور یہی ایک وجہ ہے کہ پھر ملٹری رول آ جاتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے, وی کین ٹیک ڈیسیجنز اینڈ ویل موو فارورڈ, جو ابھی نظر آ رہا ہے. یہ ابھی بھی یہ چیز بالکل واضح ہے کہ آپ اسٹاک ایکسچینج کو دیکھ لیں, آپ فورن یو نو سپورٹ دیکھ لیں. ابھی جو ای سی او میں ہوا ہے اور انڈیا نے خود ہی کیا, اس میں کچھ فورن ایلیمنٹ بھی ہیں. ہمارے پاس ہمارے دوست ہیں جو ہمیں سپورٹ کرتے ہیں, پر جہاں تک ہمارا مقدمہ ہے, آئی تھنک وی آر فائٹنگ دیٹ ویری ویل, جس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. یہ ٹیررزم جو ہے یہ ان گرون اتنا نہیں ہے جتنا بتایا جاتا ہے, باہر سے ہے, فنڈنگ ہو رہی ہے, اور بہت سی چیزیں واضح ہو رہی ہیں. سوشل میڈیا پہ ہے, ویدر کریکٹ اور ناٹ آئی ڈونٹ نو, پر ہے بہت کچھ واضح ہو رہی ہے. اچھا یہ کچھ تھوڑا سا ہم نے ماضی کا ریکیپ کیا, اور ہم چلیں وہ جو زرداری صاحب کا دور آیا ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں. ہمیں پتہ ہے کیا ہوا. پھر نواز شریف صاحب آئے 2013 میں, اس کو بھی چھوڑ دیتے ہیں. فاسٹ فارورڈ عمران خان آ گئے. ہم آج کے دکھ پر آتے ہیں. اس کا بھی میں تینوں ادوار کو ہم ریکیپ کریں تو ملا جلا آپ ان کو نمبر دیں گے نا, کہ مطلب کچھ اچھا ہوا اور بہت زیادہ برا ہوا. یہ میرا ہی رائے ہے. جی آپ ہو سکتا ہے آپ کی مختلف ہو, ٹھیک ہے نا. لیکن ہم آتے ہیں آج آپ نے کچھ اشارہ بھی دیا کہ یہاں پر جو ہے چیلنجز بے شمار ہیں پاکستان کے پاس, ٹھیک ہے نا. میں بھی ایک انڈین اینالسٹ کو سن رہا تھا, اور انڈین کو میں اس لیے کوٹ کروں گا اور اس کا ریفرنس دوں گا کہ ظاہر ہے کہ وہ آپ جو آپ کو مخالف ہے اس سے تو آپ تعریف کی امید نہیں کر سکتے, کیونکہ یہ پاکستان کی جیو اسٹریٹجک پوزیشن بہت اچھی ہے, بہت ان کا. لیکن مسئلہ گورننس کا ہے, اور گورننس میں کیا آ جاتی ہے, آپ کی سیاست آ جاتی ہے. ان کی سیاست جب تک آپ اپنی فکس نہیں کریں گے, اور وہ سیاست بدقسمتی سے ابھی تک فکس نہیں ہوئی ہے. اور مطلب ہے کہ آپ دیکھیں کہ جو ہماری یہ کنٹرڈکشنز ہیں وہ بڑھ رہے ہیں. حکومت جو ہے ڈسپیوٹڈ ہے, جس طرح کے متنازع الیکشن کی وجہ سے آئی ہے. یہ تمام ایشوز ہیں. تو پھر وہی ہم اسی جگہ پہ کیش 22 میں پھنسے ہوئے ہیں. عامر صاحب, ایک چیز ہم کو تسلیم کر لینا ہے جی کہ پاکستان جو ہے وہ ایک سیکیورٹی اسٹیٹ ہے. جو آپ نے اسٹریٹجک لوکیشن کی بات کی نا, پاکستان کے اوپر سب کی آنکھیں ہیں, چاہے وہ مڈل ایسٹ کے ممالک ہوں, چاہے ہمارے نیبرز ہیں, ایران ہے, افغانستان ہے, اوپر چلے جائیں, چائنا ہے, رشیا ہے, سب کی آنکھیں پاکستان پہ ہے. ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی جگہ دے دیا ہے کہ اسٹریٹجکلی بھی ویری اسٹرانگ, جیوگرافکلی بھی ویری اسٹرانگ, اور پھر دین وی آر اے نیشن آف 250 ملین. اٹس اے مارکیٹ, بہت بڑی مارکیٹ ہے. اب اگر پولیٹیشین اس بات کو نہیں سمجھنی ہے, کیونکہ آل along army side has been able to guide the politician in the direction that this country needs to go. مانتے نہیں ہیں یہ. مشرف صاحب کو آپ کو یاد ہوگا, انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں آپ give a formal position into the نیشنل سیکورٹی کا بھی تھا اس کے اندر. وہاں پہ بڑی مزاحمت ہوئی تھی کہ بھائی what has military got to do with the policies of the government. ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ اگر آگے بڑھنا ہے تو آرمی کے ساتھ لے کے چلنا ہوگا, پالیسیز میں ان کو انٹیگریٹ کرنا ہوگا,
डिसीजंस के अंदर, चाहे वो फॉरेन पॉलिसी अमली तौर पे तो आज यही हो रहे हैं ना, अब होने लगा है, पर ये हाइब्रिड रिजीम जो कहते हैं, खुद वजीर दिफा हाइब्रिड हो इस गया ना, बात को व्हाई कह रहे नॉट हैं अ ना। नेशनल फॉर्म एक्सेप्टेड बाय द पॉलिटिशियन कि दिस इज द वे टू गो, और नुकसान में उन्हीं का है, पॉलिटिशियंस का लेकिन ही इसमें है एक और बात है कि ठीक है पॉलिटिशियन एक्सेप्ट भी कर ले, लेकिन हम जैसे लोग जो कहते हैं नकाद हैं जो, वो हम कहते हैं कि जी फौज के जो इत्तेहादी होने चाहिए अवामी परसेप्शन में, उनका ईमानदार होना बड़ा ज़रूरी है, उनके हाथ साफ सुथरे होने चाहिए, ठीक है ना, और उसके बाद फिर चीज़ें, फिर आप बिल्कुल आप हाइब्रिड चलाएं या कोई भी आप मॉडल चलाएं, लेकिन यही तो मुश्किलात आ रही है यहाँ पे लेकिन उधर से आर्ग्यूमेंट आते हैं कि हमें कोई ईमानदार लोग कम मिलते हैं। अब तो जनाब हाँ। गवर्नेंस में वो देखते हैं कि कौन साथ देगा और कौन नहीं देगा, हाँ। ये तक हो गया। और जो अच्छे लोग हैं, दे आर यू नो दे गॉट इनटू द बैकग्राउंड कि पता नहीं इनके साथ एसोसिएट होंगे तो आगे चल के क्या होना है, हुकूमत बदलेगी तो क्या होना है, ये चीज़ें, ये एलिमेंट इज़ वेरी वेरी डिफिकल्ट फॉर द पॉलिटिशियंस एज वेल, ब्यूरोक्रेसी के लिए भी ये है। फौज के लिए भी एक चैलेंजिंग सूरत हाल है ना कि आपको एक जमहूरियत रखनी भी है, लेकिन हमारे यहाँ जमहूरियत की नफ़ी होती है, डायनेस्टिक पॉलिटिक्स है हमारे यहाँ, मतलब है पूरी तरह इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन नहीं आया है, मिडिल क्लास स्ट्रॉन्ग नहीं है, ये तमाम मसले हैं हमारे साथ। सही है। जागीरदारी अब भी है माशाल्लाह, ट्राइबलिज्म भी है आपके यहाँ, तो इसमें कैसे आप मगरबी जमहूरियत को परवान चढ़ाएंगे, कैसे उसको तवाना करेंगे? मिसालें हैं ना हमारे पास। अब इंडोनेशिया को देख लें, इंडोनेशिया के अंदर भी मिलिट्री रूल काफ़ी हद तक रहा है, पर कम से कम कुछ एक मिडिल पाथ तो लिया ना डायरेक्शन दी उन्होंने। हाँ। तो और भी ममालिक इस तरह के हैं जो आप मिसाल दे सकते हैं। इजिप्ट जा रहा था उस डायरेक्शन में, पर वो फिर वो एक्सट्रीम उसमें चले गए है ना, जो हमने भी कोशिश की उसी तरह की, तो फिर वहाँ चेंज आ गया कि डेमोक्रेटली इलेक्टेड गवर्नमेंट थी वो, उन्होंने टॉपल कर तो दिया। आपका कहना ये कि अगर तवाज़ुन के साथ चलाना है, और उसके ऊपर लोग जो हमारे जमहूरियत पसंद है वो बड़ा बूटियाँ नोचेंगे, मेरी भी आपकी भी ना, कि मैंने बहस नहीं की आपसे, इसलिए मैं कर रहा हूँ कि आप ये कह रहे हैं कि जी अगर पाकिस्तान को आगे जाना है तो उसमें फ़ौज का एक फॉर्मल किरदार होना चाहिए सियासत में, और खुदा आपका भला करे उसमें सिविलियन पार्टनर्स जो हैं वो अपना ईमानदारी से चलें, ख्वाहिश होनी चाहिए, और आहिस्ता आहिस्ता अपनी उसको बढ़ाएं, इंग्रेस को बढ़ाएं अपनी, सही बात, जो भी लॉपसाइडेड हुआ है उसको बैलेंस करें। बिल्कुल बिल्कुल, ये आगे चलने का रास्ता है। लेकिन अब आते हैं आज के दुख पे कि भाई हाइब्रिड रूल है, पॉलिसी साजी जो हो रही है वो तमाम की तमाम अवाम बड़ा परेशान है। वो कहते हैं कि जी आपने इंस्टेंट मिल्क पे 18% जो बच्चों का दूध होता है उस पर 18% आपने ड्यूटी लगाई हुई है, 6% आप बिल लोडिंग टैक्स लेते हैं। मैं एक मिसाल दी है, इंसुलिन की सिरिंज पे आपने टैक्स लगाया हुआ है, और किस लिए लगाए कि फिर वो अलामत देखते हैं कि जी कैवलकेट चल रहे हैं बड़े बड़े हुक्मरानों के, वो देखते हैं कि जी आप बड़ा पैसा खर्च कर रहे हैं, बड़ी गाड़ियों में घूम रहे हैं। अब वो उसका बेशक चिमनी बराबर बजट पे खर्च आता हो, लेकिन सिंबलिज्म है, तो वो तो कहते हैं कि ये तो हमारी एट द कॉस्ट ऑफ अ मिल्क है, ये जो बच्चे को दूध जाना था उस पर टैक्स लगा के लिया। आपने कहा ना हाइब्रिड रूल है ये। हाँ। हाइब्रिड रूल को चलने के लिए यही करना पड़ता है। ये भी एक देखें ना, आप सोचे तो सही ना। हाँ। कि आपको उनको जो आपको चला रहे हैं मुल्क, एटलीस्ट सामने तो वही है ना, उनको खुश रखना है, उनको लेकर चलना है। आप देखें तनख्वाही की जो बात की उन्होंने, पार्लियामेंट की तनख्वाही बढ़ गई, पार्लियामेंट की बढ़ गई ना, आपके प्राइम मिनिस्टर हाउस का खर्चा बढ़ गया, उसी चीज़ें हो गई हैं, प्रेसिडेंट हाउस का बड़ा। पर अगेन ये उनकी ज़रूरियात है, उनको चलना है, सोचना जिनको चाहिए वो उतना सोच नहीं रहे हैं। बिजनेसमैन खुश नहीं है। अभी ये FBIR के जो रूल्स आए हैं बड़े स्ट्रिंजेंट रूल्स हैं, द बिजनेस कम्युनिटी इज़ नॉट वेरी हैप्पी अबाउट इट। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। वी हैव टेकन अप द मैटर विद द FBIR इन द गवर्नमेंट, बट लेट्स सी व्हाट हैपेंस। दूसरी चीज़ जो आप देखें कि जो कर्जे लिए हैं, जो पाइल्ड अप आपके कर्जे हैं, वो पे किस तरह करें, दैट्स अनदर फैक्टर दैट वन हैज़ टू लुक इनटू वेरी सीरियसली। अच्छा इसलिए लग रहा है हर चीज़ हो रही है, वो सिर्फ इसलिए है कि हमने कर्जे ले लिए हैं। इसी तरह लोकली अगर आप देखें तो स्टेट बैंक ने जो प्रिंट किया है रुपीज़, आज भी खबरें थी उसके अंदर, तो दिस इज इन्फ्लेशन। रुपये तो दोबारा आपका डिप्रिशिएट हो रहा है, मतलब पाउंड देख रहा था मैं आज 94 95 पे 394 पर। फॉरेन एक्सचेंज फॉरेन एक्सचेंज आपके बढ़ गए, पर दिस इज बोरोड फंड ना, ये पार्क्ड हैं, बोरोड हैं, री रोल हो गए हैं, रोल ओवर कर दिए हैं, तो इसकी वजह से आपकी करेंसी स्टेबल है। द डे दैट इज पुल्ड आउट, फिर क्या होना है? और ये आवाम को भी सोचना है, हमारे बिजनेसमैन को भी सोचना है कि ये इससे हमें गुजरना होगा। पर जो मसला आ रहा है वो ये है कि जो तबका काम कर रहा है, जो बिजनेसमैन, हम तो गुजरने को तैयार हैं। आप भी तो गुजरे, आप भी तो गुजरे। मैं वही कह रहा हूँ कि कौम बिल्कुल कुर्बानी देगी। अगर भाई मुल्क का अगर सवाल है हम भी कहेंगे ठीक है, लेकिन फिर हुक्मरान भी तो दे रहे हो। आपके एजेंडे पे किफायत शारी और बजट वो क्यों नहीं है, बचत जो आपको नजर नहीं आती, बजट में तो हमें नजर नहीं आई है। इनके जो अल्ले तलल्ले हैं हमारे हुक्मरानों के, माशाल्लाह,
کہ بھئی آپ کیولکیٹ لے کے چل رہے ہیں, یا ایک بیوروکریٹ کو آپ کیوں 1300 cc گاڑی نہیں دے سکتے؟ پاکستان اسمبلڈ گاڑی سوالات دیں اٹھ رہے ہیں, لکھ رہے ہیں لوگ, ایسا نہیں ہے, پیپل آر اویئر, اور یہی چیز جو ہے دے شڈ لک انٹو اٹ ویری ڈیپلی. کیونکہ بزنس مین افورڈ کر سکتا ہے, وہ اپنا ٹیکس دے رہا ہے, وہ بے صحیح شک لیموزین میں گھومے, کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہے نا, لیکن سرکاری خرچ پہ گھومنا اور اپنے خرچ پہ گھومنے میں بڑا زمین آسمان کا فرق ہے. بالکل. اچھا, اب یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کنسسٹنسی آف پالیسی, آپ کیا کہیں گے, کیا اس کو مارکس دیں گے؟ ابھی تک جو 3 سال ماشاء اللہ ہمارے شہباز شریف صاحب کے ہیں, میں وہ بھی گن رہا ہوں, جو PDM1 تھی, کنسسٹنسی ہے نا وہ. جی, پالیسیز بری نہیں ہیں, دیکھیں یعنی اچھا. جہاں تک اکنامک ریوائول کی بات ہو رہی ہے, بہت ساری چیزیں خاص طور سے پرائم منسٹر صاحب نے بڑے ایمفیسس دیا ہے اس کے اوپر کہ ہمیں یہ کرنا ہے, یہ نہیں کرنا ہے, اس طرح کرنا ہے. ہاؤ ٹو گو اباؤٹ ڈوئنگ اٹ, دیٹ از دا ڈیفیکلٹ پارٹ, یو سی. اور ویسے میں بتا دوں, کوئی بھی حکومت ہے وہ ہمیشہ چاہے گی کہ پراسپیرٹی ہو, چیزیں اچھی ہو جائیں, انکم بڑھ جائے, ٹیکسز کم ہو جائیں, پر اسے کس طرح کرنا ہے, یہاں پہ آپ کو دا ریئل برین ہیز ٹو بی انڈکٹیڈ, جو نہیں ہو رہا ہے. ہم شبر بھائی کہہ رہے تھے, شبر زیدی صاحب سے میری بات ہو رہی تھی, انہوں نے کہا جی سیلری کلاس کے اوپر جو آپ نے ٹیکس لگایا ہوا ہے, تو کوئی CEO یہاں کیوں رہے, وہ دبئی کیوں نہ چلا جائے؟ صحیح بات ہے, 45-48% آپ جو بھی لے رہے ہیں نا, کہ آپ کمائی پہ ٹیکس دے رہے ہیں, آپ بچت پہ ٹیکس دے رہے ہیں, خرچ پہ ٹیکس دے رہے ہیں نا, تینوں لیول کے اوپر آپ ٹیکس دے رہے ہیں. اور کہ اگر آپ ان کو ٹیکس کم کرتے ہیں تو وہ جو سیلری کلاس ہوتی ہے وہ مزید خرید سکتی ہے, خریداری کرے گی تو آپ کی اکانومی چلے گی. تو یہاں پہ تو الٹا اسٹیفل کریں کہ آپ صرف ریونیو کے لیے آپ جو ہے پوری اکانومی کا بٹا بٹھا دیا. اب لوگوں کو, میں اگر کوئی 1 قمیض خریدتا تھا, 2 قمیض خریدتا تھا, وہ 1 لے رہے ہیں. صحیح ہے, یہ تو ہوا ہے. صحیح ہے. شبر زیدی صاحب کا کیا ہے معلوم آپ کو, ان کی پالیسیز بالکل صحیح تھی. انہوں نے کہا یہ ادارے میں, FBI میں جب وہ تھے, یہ ادارے میں اتنے لوگوں کی ضرورت نہیں ہے, اور ہی واز ایڈمنٹ کہ آپ جتنے بھی ہزار ہیں کم کر دیں. کیا ہوا, ریوولٹ ہو گیا, انہیں کم کر دیا گیا. انہیں کم کر دیا. کام تو کیا بچارے وہ خود ہی کہے کہ میں یہاں بیٹھ کے میں کروں گا کیا. تو یہی چیز حکومتوں کی ہے کہ ہاؤ ٹو گو اباؤٹ ڈیولپنگ اے سسٹم دیٹ از ورکیبل. میں کہتا کہ شبیر صاحب آپ بیٹھے رہیں, کوشش کریں, ایک دم سے کٹ کرنے کی بات نہ کریں, دھیرے دھیرے کریں. ہو سکتا تھا اب تک جا کے معاملات صحیح ہو جاتے, پر انہوں نے the man as he is, یوٹوپین سسٹم کی بات کرتے ہیں, چلاتے ہیں, جانتے ہیں, انسائڈ اسٹوری انہیں پتہ ہے, ہمارے بزنس مین کی بھی پتہ ہے, گورنمنٹ کی بھی پتہ ہے, تو ہی کیم اپ, انہوں نے کہا یہ کر سکتے ہیں. نہیں ہو سکا, ریوولٹ فرام انسائڈ ہوا ہی ہے. دیٹ از سم تھنگ وچ از بینگ افیکٹنگ آل دی آرگنائزیشنز ہیئر. کیسے کریں آپ, ایک اچھے فرض کو لا کے بٹھا دیں, وہ امپلیمنٹ کس طرح کریں. سسٹم کو چینج کرنا ہے, سوچ کو چینج کرنا ہے, سوچ بدل جائے سب بدل جائے گا. میں تو آپ کو اگزامپل ایک ٹریفک, میں کہتا ہوں اوپر سے, مطلب کہتے ہیں وہاں سے چیزیں صحیح ہوتی ہیں. اگر اوپر صحیح ہے, اس کا ریفلیکشن مڈ ٹیئر پہ آئے گا, پھر نیچے آئے گا, نیچے تک آئے گا. مسئلہ سیڑھیاں دھونی ہے نا, پانی اوپر سے ڈالنا ہے, گھر نیچے جائے گا. یہ آپ نے زبردست مثال دے دی. حقیقت ہے, بالکل صحیح کہا, بالکل صحیح. سیڑھیاں گندی ہے, آپ کو دھونا ہے, پانی کہاں ڈالیں گے آپ, اوپر سے ڈالیں تو وہ سب اس کا افیکٹ آتا ہے, نیچے کی سیڑھی سے ٹرکلنگ افیکٹ آتا ہے. یہ نہیں ہو رہا ہے نا. یہ تو آپ نے بڑا پنچ لائن دے دی مجھے, سیڑھیوں کو دھونا بہت ضروری ہے. ایگزیکٹلی, ٹھیک ہے نا. اینڈ دی ٹائم ہیز کم. ٹائم ہیز کم, وی آر آلریڈی, مطلب ہے کہ پیچھے رہ گئے بہت. یہ مجھے فرمائی کہ آپ نے FBI کی اس کی بات کی کہ جو ابھی اختیارات دیے گئے ہیں کہ 5 کروڑ سے بڑا اگر ٹیکس فراڈ کیا تو اس کے اوپر مطلب ہے پکڑے جائیں گے, جیل جائیں گے. اور جیل جانے کا جو اختیار ہے وہ پہلے 1 آدمی کے پاس تب شور مچا تو 3 کو دے دیا گیا. لیکن لوگ اعتراض کریں کہ یہ وداؤٹ اینی جوڈیشل پروسیس ہوگا. یہ اس نے بڑا کنسرن پیدا کیا ہے آپ کی کمیونٹی کے اندر, لوگ بہت پریشان ہیں اس سے. عام ڈسکشن میں جو ہم باتیں کرتے ہیں نا, وہ کہتے ہیں یہ ایک اور راستہ مل گیا ہے کرپشن کا, کرپشن کے ریٹ بڑھ جائیں گے. بڑھ گئی. اب یہ چیز حکومت کو سمجھنی چاہیے تھی کہ ایک اتھارٹی آپ دے رہے ہیں ٹو نیگوشیٹ ود اے بزنس مین, نیگوشیٹ اینڈ گیٹ دا منی آؤٹ. ہاؤ مچ از گوئنگ ٹو گیٹ آؤٹ از اے بگ کوشچن مارک. دوسری چیز یہ ہے کہ صاحب دیکھیں, بزنس مین جو ہے پیسے چرا کے وہ تکیے کے نیچے نہیں رکھتا ہے. یہ آپ کو سوچنا ہے, پیسہ اس نے اسی میں, جو آپ کو ریٹرنز پاکستان میں ملتے ہیں نا انویسٹمنٹ میں, کہیں اور نہیں ملیں گے اتنے. آپ اسٹڈیز دیکھ لیں, میں کیونکہ جاپانیوں کے ساتھ کرتا ہوں, ہائی رسک ہے لیکن ہائی پروفٹ. آپ دیکھ لیں, پر سوال یہ ہے کہ آپ کتنا ایکسٹریکٹ کریں گے بزنس مین سے. بھائی انہی کی پیسہ مزید ایکسپینشن میں لگتا ہے, امپلائمنٹ بڑھتا ہے, GDP بڑھتا ہے,
مجھے ایک صاحب تھے ڈی ایف آئی کے ہیڈ، ان سے میری بات ہو رہی تھی کچھ عرصہ پہلے، تو انہوں نے کہا دیکھیں ہمیں پتہ تھا کہ ہم جو ایک زمانے میں تھا 70-30 کہ 30% آپ ایکوٹی لگائیں، 70% گورنمنٹ فائنینس کرے گی. یہ صاحب نے مجھ سے کہا تھا کہ ہمیں پتہ ہے یہ 30% بھی ہمارے ہی ہے، پر اتنا تو ہے کہ پیسہ لگ رہا ہے، امپلائمنٹ ہو رہا ہے، آپ کا جی ڈی پی بڑھ رہا ہے، اور اس کی وجہ سے ٹیکسز تو آ رہے ہیں. یہ سوچ سب سے بڑی چیز جو ہے نا وہ سوچ ہے. ایک بزنس مین جا کے ایک بیوروکریٹ کے سامنے بیٹھتا ہے آج، تو وہ سمجھاتا ہے کہ ہی از ٹیکن ان پوٹینشیلی ایز اے کرپٹ بزنس مین. یہ غلط ایٹیٹیوڈ ہے. بی پازیٹیو. یہ پازیٹیوٹی ختم ہو گئی ہے. یعنی وہ کہتے ہیں نا ہوپ اوور ڈسپیئر. ہیو ہوپ. یہاں ڈسپیئر ہے. آپ جس سے بات کریں، ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے بات کریں، باہر کریں، کیا رکھا ہے، ارے بہت کچھ ہے یار. کلیم صاحب، وہ سیاست میں چاہے ڈسپیئر پہ تو بات ہو گئی، کچھ ایک اور پہلو پر آتے ہیں. وہ جو آپ کی کوششیں ہیں کہ بعض دوست ممالک کے ساتھ تعلقات بہتر کرنے کی جو آپ کرتے رہتے ہیں، اس میں ایک میں دیکھ رہا تھا کہ جی پاکستان بنگلہ دیش فرینڈشپ فورم، اس پہ کچھ روشنی ڈالیں. بات یہ ہے کہ جب پاکستان ایک تھا، ایسٹ پاکستان ویسٹ مل کے، تو بہت سارے بنگالی یہاں تھے. ہمارا رابطہ ان سے رہتا تھا. میرے والد اسٹیٹ بینک میں تھے، وہاں بنگالی افسران تھے. کسی قسم کی کوئی خلش اس وقت ہمیں نظر نہیں آتی تھی. اچھا، اس کے بعد ہوا یہ کہ ذاتیاں ہوئی ہیں، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. آپ کے جتنے بھی ادارے تھے سب ویسٹ پاکستان میں تھے. پاکستان کا ریزولوشن پیش کچھ نہیں کیا، کس نے آگے بڑھ کے سب کچھ یہ کیا. اس کے بعد جو کچھ بھی ہوا، اس کے اندر بھی تھوڑی بہت کنٹروورسی ہے، کتنی ذاتی ہوئی کتنی نہیں ہوئی. بہرحال، اور اس میں انڈیا کا بہت بڑا ہاتھ تھا پاکستان کو یعنی گوئنگ اگینسٹ اینڈ ڈوئنگ واٹ ایور. پر جو میری سوچ تھی کہ نہیں، لوگ برے نہیں ہیں، ہم نے تھوڑی بہت ذاتی کی ہے، ہمیں چاہیے کہ ان کے ساتھ انکساری سے کہہ رہے ہیں نہیں ٹھیک ہے جو کچھ بھی ہے، پر اگین دس از ڈیبیٹیبل کیے ہوں گے، کیونکہ آرمی یہ چیز نہیں کر سکتی جتنا کہا گیا ہے، جتنا لکھا گیا ہے. وہ تو کچھ زیادہ ہے. پر آج جو ہو چکا ہے، آج جو ہو چکا ہے، بیک ٹو پاکستان جو بات ہو رہی ہے، جو چیزیں ہو رہی ہے، جو وہاں ویلکم کیا جا رہا ہے پاکستانیوں کو. there's a rush of Pakistanis now into Bangladesh. یہاں پہ جو حسین واجد کی حکومت کے خاتمے کے بعد جو ہے ایک بار پھر امید ہوئی، اس لیے کہ وہ جا کے انڈیا کی گود میں بیٹھ گئی تھی، وہاں سے سب کچھ ہو رہا تھا. یہاں تک کہ ان کو ایل ڈی سی اسٹیٹس جو دیا تھا لیس ڈیولپنگ کنٹریز کا، تو ان کو فائدہ تھا. تو یہاں سے جو مینوفیکچررز تھے اسپیشلی آن دا ٹیکسٹائل سیکٹر، انہوں نے جا کے وہاں اسٹیبلش کیا ٹو اویل آف دیٹ فیسلٹی. پاکستان نہیں تھا، پاکستان ہیڈ آلریڈی گریجویٹڈ بائی دین، دی ایل ڈی سی اسٹیٹس تھا. تو ہوپ بہت ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ایک یو سی دیر از اے پیراڈائم شفٹ ان دا ریجن. اٹس ناٹ اونلی بنگلہ دیش، بہت سارے دوسرے ممالک آپ دیکھ لیں، آپ سری لنکا کو دیکھ لیں، آپ نیپال کو دیکھ لیں. In comparison to India, they are all favorable to us dealing together. Regional trade بہت بڑا ہو سکتا ہے پاکستان کے ساتھ. ریجنل ٹریڈ اگر سارک آگے بڑھ جاتا، انڈیا لیڈ لے لیتا، بگ بردر ٹھیک ہے، بڑا ملک ہے، زیادہ پاپولیشن ہے، مارکیٹ بہت بڑی ہے، ایک بہت بڑا اکنامک بلاک بن سکتا اس تھا. کا بڑے ملک کا دل جو ہے بڑا چھوٹا ہے، بس یہ ہے ہی نہیں، بڑا تنگ نظر متعصب مسئلہ ہے، یہی ہوا اور اس کی ہیجمنی کی خواہشات، کیونکہ ریجنل ٹریڈ سے بڑھ کے کوئی اور ٹریڈ اتنی ہونی سے. اس میں سب سے بڑا آبسٹیکل جو کہتے ہیں انڈیا کی ذہنیت ہے، بھارتیوں کی ذہنیت ہے. ایگزیکٹلی. اور آپ دوسروں سے بھی پوچھ لیں، آپ سری لنکا سے پوچھ لیں، آپ نیپال سے پوچھ لیں، بھوٹان سے پوچھ لیں، سب کا یہی رائے ہے کہ اگر وہ چلتے تو بات چلتی. آپ سری لنکا میں جائیں، ان کے یہاں خاصا ٹریڈ ہوا ہے انڈیا سے. ٹاٹا کی بسیں چلتی ہیں، دوسری چیزیں ہیں، بجاج کی چیزیں ہیں وہاں پہ. ہم سے بھی ہو سکتا تھا یہ. But India has been an obstacle in the region as far as the growth is concerned. اگر یہ مل کے کرتے اور سارک کو ہم پروموٹ کرتے، جس کا کانسیپٹ بہت اچھا تھا، آج دنیا بدلی تو بھی میں ہوتی. پھر کہوں گا کہ بنگلہ دیش سے آپ سمجھتے ہیں کہ آفٹر چینج آف دس گورنمنٹ اب جو ہے ہمارے تعلقات اور معاشی اپارچونیٹیز بڑھ گئی ہیں. بالکل. اس میں دونوں ملکوں کو ون ون ایک سچویشن ہے. بالکل ہے. اچھا، ایک اور آپ نے کام کیا کہ جاپان کے ساتھ، ان کے ساتھ بھی آپ نے ایسوسیشن بنائی. وہ اس کا ذرا پس منظر بتائیے. اور جاپان کے ساتھ جو ہے، کیا اب ہم دیکھتے ہیں ایک زمانے میں تو زیادہ ہمارے تعلقات معیشت کے بہتر تھے، آج کل کچھ لگ رہا ہے کہ ذرا سٹال ہو گئے. دیکھیں اگین، اگر آپ تاریخ پہ چلے جائیں، جاپان اور پاکستان کے بہت قریبی تعلقات رہے ہیں. یہاں تک کہ سر ظفر اللہ خان تھے جنہوں نے پاکستان کو ریکمنڈ کیا تھا یو این کی ممبرشپ کے لیے. یہ شاید بہت کم لوگوں کو پتہ ہے. اس کے بعد جو ظفر اللہ خان نے کسے؟ جاپان کو کیا؟ جی یعنی جو ریکمنڈ کیا ہے یونائٹڈ نیشنز میں، وہ سر ظفر اللہ خان نے کیا تھا. اس کے بعد وار ریپریشن کی بات ہو رہی تھی. پاکستان نے کہا ہم معاف کرتے ہیں، آپ رکھیں.
آپ اپنی ڈیولپمنٹ میں لگائیں. یہ حقیقت بتا رہا ہوں میں آپ کو. اس کے بعد ان کے پاس فارن ایکسچینج نہیں تھا, تو ہم نے ان کو ڈیفرڈ کریڈٹ دیا ہے, اور اس وہ دور بھی تھا, وہ دور بھی تھا. اور پھر جرمنی کو بھی دیا. دیٹ از دا ریلیشن شپ دیٹ وی ہیو. ہم نے سپورٹ کیا جاپان کو, اینڈ دین ان ریٹرن واٹ وی گاٹ واز کہ ہم کاٹن ایکسپورٹ کرتے تھے آن اے کریڈٹ بیسس. ان سے ہم مشینری لیتے تھے. ٹیکسٹائل کا جو آج اسٹرینتھ ہے وہ جاپان کی وجہ سے. اب کیا آپ دیکھتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہماری تاریخ بڑی سنہری, پاکستان جاپان تعلقات کی بڑی انویسٹمنٹ بھی آئی, ہم نے سب کچھ کیا, آج کل کیا دیکھ رہے ہیں کہ وہ مومنٹم برقرار ہے, اس میں کچھ مشکلات کا شکار ہے وہ؟ جاپانی میری بزنس مین سے ایک آدھ سے بات ہوئی تو دراصل مشکل میں ہے وہ. مشکل میں اس لیے دیکھیں وہ اس سچویشن میں آگے ہیں جو ہم تھے امریکہ کے ساتھ شروع میں. جاپان کا اور ان کا جو تعلق ہے امریکہ کا وہ ہے ایز این آکوپیشن فورس. جاپان کا کانسٹیٹیوشن بیسکلی امریکنز نے لکھا تھا, جس میں دے ور ناٹ سپوز ٹو ڈو اینی تھنگ ادر دین واٹ دا کانسٹیٹیوشن سیڈ. وہ ایک پسٹل بھی نہیں بیچ سکتے تھے, وہ نہ بنا سکتے تھے. اچھا, یہ ان کی ہوئی تھی. ہمارے یہاں ٹینڈرز اگر ہو جائے کوئی آرمی سے گاڑیوں کے لیے خاکی رنگ کی, تو وہ نہیں بیچ سکتے. دیٹ از ہاؤ دا لمیٹیشن آف دیٹ کانفرنس واز. اب غالباً وہ ختم ہو گیا ہے ان کا. اب وہ فریڈم ان کے ہاں ایس ڈی ایف کہتے ہیں, سیلف ڈیفینس فورسز. دے ور اونلی ریکوائرڈ ٹو ہیو این آرمی ٹو ڈیفینڈ دیم سیلوز. پر اس کے بعد جو اب ریجنلی ہو رہا ہے, چائنا ان کے بازو ہے. چائنا از ون آف دی گریٹسٹ ایڈورسری ٹو دی امیریکنس. ان کے پاس بیس ہے امریکہ کا اوکیناوا میں. تو اب یہ وہ سچویشن میں آ گیا کہ ہم کیا کریں. You see, پاکستان also went through that phase. اب ان کے پاس آ گیا. جہاں تک پاکستان کی ریلیشن شپ کا تعلق ہے, پاکستان کو ہیلپ کرنے کا تعلق ہے, they are open. They are very much open. یہاں آتے ہیں, سسٹم کی خرابی ہے. اسمبلرز ہیں جیپنیز کار اسمبلرز, سو آئی تھنک دے آر انہیپی ود پاکستانی پالیسیز جو بہت زیادہ آپ کو بھی اب امپورٹ کو اس بجٹ میں ابھی دیکھیں نا, انہوں نے امپورٹس الاؤ کر دی ہیں یوز کارز کی. ان کے انویسٹمنٹ وہ سوچتے ہیں ہم کیا کریں اس کے بعد. پھر انکنسسٹنٹ پالیسیز اگین, انکنسسٹنٹ پالیسیز ہیں. ٹیکسز اس طرح لگ جاتے ہیں, ڈیوٹیز اس طرح لگ جاتی ہیں. دیز آر دی ایلیمنٹس دیٹ دی جاپنیز آر ناٹ ویری ہیپی اباؤٹ. اس کو ہمیں بڑا ڈیپلی دیکھنا ہوگا. پر جہاں تک انویسٹمنٹ کا تعلق ہے, دے آر ریڈی ٹو کم ان, ٹیک پیپل آؤٹ فرام ہیئر. یعنی ایک یہاں پہ امبیسڈر ہوتے تھے, ماسودہ ان کا نام تھا. ان کے زمانے میں there was a requirement for 300,000 skilled workers. پرائم منسٹر کا اسپیشل ایمسری آیا یہاں پہ, ہم نے MOU سائن کیا اس کے لیے. اس کے اوپر کچھ کام نہیں ہوا. اس کے بعد ایک ریکوائرمنٹ آئی 8 لاکھ IT اسپیشلسٹ کی, جو ابھی بھی ان کو چاہیے. ہارڈلی 2 یا 3 کمپنیز ہیں جو کام کر رہی ہیں اس کے اوپر. گورنمنٹ اس کے اوپر کرنا چاہیے تھا. ویتنام, بنگلہ دیش, they have started doing it. ہم لوگ ابھی اتنے ایکٹیو اس میں نہیں ہو پائے ہیں. تو دیز آر دا تھنگ ود دا جاپنیز سے. اس کے آپ کی طرف سے وہ ایک مثال ہے اردو میں, مدعی سست گواہ چست. تو بٹوین جاپان اینڈ پاکستان یہ ایک ایشو ہے. وہ دینے کو تیار ہیں, وہ مدد کرنے کو تیار ہیں. ہمارے یہاں سے ہمیں اپنے غموں سے فرصت ملے نا, تو اس کے بعد ہم کچھ اور بھی کریں. کیونکہ ہمارا انٹرویو آخری فیز میں آ رہا ہے. مجھے پتہ ہے کہ قائد اعظم کے حوالے سے بھی آپ نے ان کے خیالات کو فروغ کرنے کے حوالے سے, اور تحریک پاکستان کو نوجوانوں تک پہنچانے, اس کا جو اصل پیغام ہے اس کے لیے بھی آپ نے کافی کام کیا. لوگوں سے بات چیت کرتے رہتے ہیں, نوجوانوں سے آپ انگیج کرتے ہیں. اس بارے میں مجھے بتائیے کہ جس طرح سے ہمیں بچوں کو آج میں اپنی بات نہیں کر رہا, جو بچوں کو آج پاکستانی اسٹڈیز پڑھائی جاتی ہے تو اس میں وہ غالباً کنیکٹ نہیں کر پاتے. وہ بڑی بوجھل ایک اس طرح سے ہوتا ہے کہ جی جو اصل ہماری جدوجہد آزادی تھی اور قائد اعظم کی جو ایک شخصیت تھی بلند و بالا, وہ پوری طرح ان تک پہنچ نہیں پاتی ہے. اس کے سلسلے میں ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ کیونکہ میں جتنا پڑھتا ہوں, اب میں نے غالباً اس زمانے میں اتنا نہیں پڑھا جو بعد میں قائد اعظم کی شخصیت کا پڑھا, تو پتہ چلتا ہے کہ وہ لارجر دین لائف اینڈ واٹ اے کریکٹر. ان کی ایمانداری, ان کا ویژن, ان کی شخصیت, کرزما ان کا, تو باقی سب لوگ تو بونے نظر آتے ہیں. ان کے اپنے جو کنٹمپریریز تھے, بشمول گاندھی ہوں, موتی لال ہوں, جواہر لال نہرو ہوں, دونوں باپ بیٹے, قائد اعظم کا ویژن ان سے بہت بڑا تھا. صحیح بات ہے نا, صحیح بات. تو اس کے بارے میں بتائیے کہ وہ آپ کا کیا, وہ جو اس اسفیئر میں آپ کام کر رہے ہیں قائد اعظم کے. میں خود تو کام نہیں کر رہا ہوں, پر جو ادارے ہیں جو قائد اعظم کو پروموٹ کر رہے ہیں, جنہ فاؤنڈیشن یہاں پر ہے, جی ان کے ساتھ منسلک ہیں, جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ کتابیں چھاپتے ہیں, بچوں کو انٹرٹین کیا ہے انہوں نے. ان کی کافی ساری بکلیٹس ہیں,
پہلے والی جو تھی فار انڈر 9 ایئرس اردو میں لکھی گئی تھی، انگلش میں لکھی گئی تھی کہ ان کا کیریکٹر کیا تھا، کہاں سے کہاں پہنچے ہیں، اس کی ضرورت ہے. اس کے بعد بیسکلی جو ہے تھاٹ پروسیس کیا تھا ان کا. اگر آپ 1953 کا گیزٹ نوٹیفیکیشن نکالا ہے آف دی ہالیڈیز، ڈو یو نو کہ ہولی، دسہرا، ایسٹر سب کی چھٹیاں ہوتی تھیں. یہاں تک کہ نیو ایئرس کی چھٹی، اف آئی ایم ناٹ رانگ، میرے خیال سے یہ ہے 1 ہفتے کی چھٹی تھی نیو ایئرس میں. تو اسی وہ انہوں نے کہا تھا ڈونٹ مکس ریلیجن انٹو پالیٹکس، اٹس اے میٹر بٹوین گاڈ اور بندے پہ. وہ بڑا انکلوسو ان کا خیالات تھے. وہ یہ نہیں تھا کہ صرف پاکستان صرف مسلمانوں کے لیے، سب کے لیے پاکستان. اور ہم نے کیا کیا، کہاں لا کے کھڑے کیے پاکستان کو. یہاں پہ وہ کمیونٹیز تھی، اگر آپ میں تو میرا پارسی ہماری کتنی آپ دیکھیں تو صحیح کرسچن نے کتنی خدمت کی ہے. ہندو ہماری صدر کا جو ایریا ہے بیسکلی اٹ واز آل پارسیز. کنڈا والا بلڈنگ پہ آپ جائیں، ارد گرد سب وہی تھے. وہاں سے ٹرین چلتی تھی. اسکولس دیکھ لیں آپ، ماما پارسی ہے، وی وی ایس وہ ہے، یہ سب انہی کے دیا کرا ہے. آج کہاں ہے پارسی، سب چلے گئے. وہ پورا صدر میں ہی کرسچن کمیونٹی کتنی بڑی تھی، بہت بڑی. گوا سے جو آئے تھے، گوین کو کہتے تھے، وہ بہت بڑی کمیونٹی تھی. تو وہ جو ویژن تھا ان کا کہ وہ کیا چاہتے تھے، آج ہم کہیں نہیں ہیں اس کے قریب، کہیں نہیں ہیں اس کے قریب. مذہب کو اتنا انٹرمنگ اس کو ہم نے کر لیے ہیں، اور ایمفسس اتنی زیادہ ہو گئی ہے ریلیجن پہ، وچ از ناٹ بیڈ، میں نہیں کہتا. وہ جو اسلام کی ہے تو سل اسپرٹ کے ساتھ ہو، اسلام کی اسپرٹ بھی انکلوسیو ہے، اس میں بھی رحم ہے، انصاف ہے، جسٹس ہے. وہ یہ نہیں دیوانگی اور غصہ تو نہیں ہے مذہب میں ہمارے. وہ آ گیا ینگ جنریشن کے اندر زیادہ آ گیا ہے، ایموشن بہت ہو گئے ہیں. اور سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ سنتے نہیں ہیں. اتنا جو کہتے ہیں نا کہ ایک اچھا جملہ ابھی ذہن میں نہیں آ رہا ہے میرے، کہ جذباتی ہو گئے ہم ان چیزوں میں، اینڈ وی ریئیکٹ وتھ ایموشنز آن دیز تھنگس. سوچیں اس کو. حالانکہ اگر جو تھوڑا بھی مطلب اگر آپ ذرا سا بھی دین کا مطالعہ کریں تو اس کے اندر آپ کو پھر آپ میں برداشت ہوگی، آپ میں ہیوملٹی ہوگی، عاجزی ہوگی، آپ میں انصاف ہوگا. آپ کسی کو اپنے ہاتھ پیر زبان سے نقصان نہیں پہنچانا چاہیں گے. سب سے بڑی بات یہ ہے نا، یہ ہمارے مطلب ہے پیارے نبی کا بھی پیغام تھا، اور قائد اعظم کا بھی جو انسپریشن لیتے تھے اسی چیزوں سے تھا. مگر وہ ظاہر ہے کہ وہ کہتے ہیں، وہ جب وہ سیکولرزم کی بات کرتے تھے، وہ کوئی لادینیت نہیں تھی، وہ انکلوسیوٹی تھی فار آل دی ریلیجنز. آئی تھنک That's right. تو دس از پھر ریلیجن میں بھی اگر آپ دیکھیں، حدیثیں پڑھیں، آپ قرآن شریف کو مطالعہ کریں نا. قرآن شریف ہے کیا؟ ذات حیات ہے. ہر ایلیمنٹ آف لائف از انکلوڈیڈ ان دیٹ، whether it is your financial dealings, it is a family life, hygiene، سماجی ہر چیز ہے. ذات حیات صاف ہے، ستھرا کیسے رہنا ہے، ذات حیات ہے. اس کو اگر آپ مطالعہ کریں تو you'll be a perfect human being. اس میں کوئی شبہ نہیں. اچھا، آپ نے کہتے ہیں نا پاکستان کی ہسٹری آپ نے پڑھی بھی، دیکھی بھی آپ نے، ٹھیک ہے نا، بہت زیادہ وہ ہوتے ہوئے. تو کیا آپ کہیں گے کہ وہ جو ذرا سا مجھے اس کی گلمپس ہے کہ there was a پاکستان، کہ جب PIA جس کو آج ہم بیچ رہے ہیں، تو the great people to fly with تھی. ایمریٹس کو ہم لوگ اسٹیبلش کر رہے تھے، ہم سے مراد پاکستانی اسٹیبلش کر رہے تھے. بہت سارے اور ممالک کی پاکستان، جیسے بھی آپ نے اشارہ بھی دیا، مدد کر رہے تھے. کیا ہو گیا اس پاکستان کو؟ کوریا کا ڈیولپمنٹ پلان ہم نے دیا ہے، ٹھیک ہے، محبوب الحق صاحب نے بنا کے دیا تھا. کانسٹیٹیوشن آف ملیشیا واز سپورٹڈ بائی پاکستان جیورسٹ. بینکنگ میں آپ چلے جائیں، آج سے 15-30 سال پہلے ہر جگہ لیڈنگ بینک، یہاں تک کہ یعنی ان کو بند کرنے کی بھی کوششیں ہوئی ہیں، جو پاکستان کے بینکس وہاں پہ بہت اچھے پرفارم کر رہے تھے. تو وی ہیڈ ٹیکنوکریٹس، وی ہیڈ جیورسٹ، وی ہیڈ یو نیم دی سیکشن، وی ہیڈ اٹ. پرابلم پھر وہی آیا کہ جہاں اسٹیٹ بیچ میں آئے کہ ہم کریں گے، تو پھر ہم لوگ جو کرنا چاہتے ہیں وہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں. اس وقت یہی ہے. اور وہ باہر چلے گئے، یہ نہیں دے آر اسٹل دیئر، پر یہاں نہیں ہیں، وہ باہر ہیں. ابھی بھی آپ بٹھائیں، کسی بھی بینک میں چلے جائیں آپ کو پاکستانی نظر آئیں گے. آپ کسی ہاسپٹل میں چلے جائیں آپ کو پاکستانی نظر آئیں گے. آپ کسی یونیورسٹی میں جائیں پڑھاتے ہوئے آپ کو پاکستانی نظر آئیں گے. ہیں ابھی بھی، پر وہ باہر جا کے کر رہے ہیں اس لیے کہ وہاں کا سسٹم کو بہتر سمجھتے ہیں بنسبت ہمارے. اپنی تخلیق، اپنی تعمیر جو ہے وہ باہر چھوڑاتے ہیں، باہر دوسرے لوگوں کے لیے کر رہے ہیں. تو میں خیال میں اسی نوٹ پہ ہم کنکلوڈ کرتے ہیں کہ پاکستان بڑا زبردست ملک ہے، ہمارے عظیم لوگ ہیں، ٹھیک ہے نا. ہمیں اپنی سیاست کو درست کرنا ہے. جب تک وہ درست نہیں ہوگی تب تک کام چلے گا نہیں. کلی فاروقی صاحب بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. ناظرین، اگلے پوڈ کاسٹ تک کے لیے عامر زیب کو اجازت. خدا حافظ.